अदब सराय सफात से समात तक। Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय। उदास नस्लें। किस नंबर 3। कमरा बड़े करीने से सजा था। नईम के ऐन पीछे एक भूस भरा शेर खड़ा था जो खतरनाक हद तक जिंदा दिखाई दे रहा था। चारों कोनों में ऊंचे ऊंचे फर्शी लैंप रोशन थे। खिड़कियों पर और फर्श पर दबीज बे आवाज कालीन पड़े थे। बरामदे के शोर के मुकाबले में अंदर गहरी खामोशी और सुकून था। गौर से देखने पर मालूम होता था कि दरवाज़ों खिड़कियों की दर्जें फला लैन की तहों से बंद की गई थीं। फिर इनका मेज़बान उठा और थोड़ी देर तक लॉन पर मिलने का वादा करके अंदर के कमरों की तरफ चला गया। बाहर आकर नईम ने देखा कि नैपकिन सारी मेज़ों पर रखे थे और सफ़ेद वर्दियों वाले बैरे आखिरी इंतज़ामात में मसरूफ़ थे और कोई दिखाई न देता था। फाटक के बगल वाले दूसरे लॉन में बैठने का इंतज़ाम किया गया था। अयाज बेग ने कोने में एक कुर्सी घसीटी और कैमरा निकाल कर रात को तस्वीरें लेने के लिए इसे तैयार करने लगे। नईम इधर उधर फिरने लगा। इस वक्त अंदर से वही लड़के लड़कियां बातें करते निकले और इधर उधर फैल गए। लंबे लड़के ने तमीज़ से झुककर अयाज बेग को सलाम किया। फिर वो नईम की तरफ आया। आप कलकत्ते से आए हैं ना? जी हाँ, मैं परवेज़ हूँ। इसने हाथ बढ़ाया। ये हमारा घर है। नईम ने हाथ मिलाया और खामोशी से इसे देखने लगा। एक तन्हा और बेखतर परवरिश के तुफैल ये इसका कुदरती बेजुबान अंदाज़े गुफ्तगू बन चुका था। आइए उधर चलें, परवेज़ ने कहा। इनको अपनी तरफ आते देखकर वो सब उठ खड़े हुए। अब उन्होंने खलंडरों वाला लिबास उतार कर तकरीबी लिबास पहन लिया था और ज़्यादा जिम्मेदार दिखाई दे रहे थे। ये कलकत्ते से आए हैं, परवेज़ ने सटपटाकर कहा। और ये मेरी बहन अज़रा है। ये सब हमारे बहन भाई हैं। नईम घबराहट में अपनी लंबी सुर्ख टोपी और फुंदने पर हाथ फेरता रहा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बैठिए। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। आप बोलते बिल्कुल नहीं हैं। अज़रा ने अपनी भूरी आंखें नीचे करके इसी बेतकल्लुफ़ी से पूछा। जी नहीं तो। सब लोग सादगी से मुस्कुराए। आपने नाम नहीं बताया अपना। नईम। ओह, किस कदर खूबसूरत नाम है, एक पतले से लड़के ने अंग्रेजी में कहा। इनका खलंडरापन और शोर और शोगब सब ख़त्म हो चुका था। गो इनकी आंखों में तमस्खुर की झलक साफ दिखी जा सकती थी। सिर्फ अज़रा इसी जारहाना अंदाज में बातें कर रही थी। अब इसने सफ़ेद रेशम की साड़ी बांध रखी थी और देखने में काफ़ी बड़ी और समझदार लग रही थी। आपको नैपकिन बनाना आता है? नहीं, दरअसल आज हमें पता चला कि हम में से आधे लोगों को नहीं आता। अज़रा, ये तो गलत बात है, पतला लड़का अंग्रेजी में बोला। अब तुम कहोगी कि हमें साड़ी बांधना नहीं आता, तो भला ये क्या बात हुई? सब लोग चुपके से हंसे। कुछ देर तक वो इसी तरह बातें करते रहे। फिर मेहमान आना शुरू हो गए। अयाज बेग ने नईम को पुकारा और वो जाकर कमरे में फिल्म चढ़ाने में इनकी मदद करने लगा। आध घंटा के बाद कैमरा दुरुस्त हुआ। अब काफ़ी मेहमान आ चुके थे। नवाब साहब और अधेड़ उम्र की एक खूबसूरत औरत दरवाजे में खड़े इनका इस्तकबाल कर रहे थे। अज़रा भी पास खड़ी थी। परवेज़ और ग्रोह के दूसरे अफराद मेहमानों के दरमियान इधर उधर फिर रहे थे। अभी तक जो लोग आ चुके थे इनमें ज़्यादातर गैर मुल्की थे। चंद एक ने ऊंचे स्याह हैट और टील कोट पहन रखे थे। बाकी ने, जो ज़्यादातर नौजवान तबका था, शाम का स्याह चुस्त लिबास पहन रखा था और सर से नंगे थे। तकरीबन सभी खामोश बैठे सिगरेट और मोटे मोटे सिगार पी रहे थे। औरतों ने बंद गले के चुस्त फ्रॉक पहन रखे थे। अब हिंदुस्तानी मेहमान आ रहे थे। वो मुख्तलिफ किस्म के लिबास में थे। मुसलमान फुंदने वाली सुर्ख टोपियों और लंबे लंबे चोगों में थे। कुछ लोग शेरवानियों में भी थे।
جن سے ان کے قوم و مذہب کا پتہ چلانا دشوار تھا کہ ہندوستان میں اب ہندو، مسلم، عیسائی سب نے شیروانیاں پہننی شروع کر دی تھیں۔ البتہ ہندو اپنی ڈھیلی اڑنگ دھوتیوں اور بڑی بڑی سفید پگڑیوں سے پہچانے جا سکتے تھے۔ وہ 2 اور 4 گھوڑوں والی بہلیوں میں آ رہے تھے۔ صرف انگریز مہمان اور چند ہندوستانی موٹروں پر آئے تھے۔ وہ پھاٹک پر نواب صاحب اور ان کی ساتھی عورت کے ساتھ اخلاق سے جھک کر ہاتھ ملاتے یا دور سے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے اور جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتے۔ انگریز سب ایک طرف بیٹھے تھے، ہندوستانی دوسری طرف۔ غیر ملکیوں نے اپنی اپنی ٹوپیاں اور سکارف آتے ہی خادموں کے حوالے کر دیے۔ ہندوستانی ٹوپیاں پہنے، چھڑیاں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ ایک ہندوستانی زرق برق شیروانی اور پگڑی پہنے موٹر سے اترا، ساتھ ایک نوجوان انگریزی لباس میں تھا۔ نواب صاحب بہت نیچے جھک کر ملے۔ کسی نے کہا، مہاراج کمار پرتاپ گڑھ ہیں۔ ہمراہ غالباً سیکرٹری تھے۔ وہ واحد ہندوستانی تھے جو کہ انگریزوں میں بیٹھے۔ انہوں نے اپنی چھڑی بھی خادم کے حوالے کر دی۔ پھر گوکھلے آئے، اس پر تمام ہندوستانی اور چند انگریز اٹھ کھڑے ہوئے اور جھک جھک کر ملے۔ ایاز بیگ نے جب ان کا نام لیا تو نعیم چونک کر اٹھا اور قریب جا کھڑا ہوا۔ گوکھلے کا نام اس نے بہت سن رکھا تھا، مگر دیکھنے کا آج پہلی دفعہ موقع ملا۔ انہوں نے پتلون کے اوپر بند گلے کا بڑے بڑے کالروں والا ہاف کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر ٹوپی لیے ہوئے تھے۔ گلے میں لمبا سا مفلر تھا۔ سنہرے فریم کا چشمہ لگائے اکہرے جسم کا یہ آدمی خوبصورت کہلایا جا سکتا تھا، گو بہت کمزور تھا۔ نعیم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے وقت عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ پھر ڈاکٹر اینی بیسنٹ آئیں، جن کا نام نعیم نے ایاز بیگ کی زبانی اکثر سنا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کے ایک گروپ میں جا کر بیٹھ گئیں۔ خدام مہمانوں کو پھلوں کا رس پیش کرنے لگے۔ انار کے ایک پودے کے نیچے نعیم کھڑا تھا۔ پتوں میں چھپے ہوئے بلب کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہیلو، آپ نے پھلوں کا رس پیا؟ عذرا اس کے پیچھے سے نکل کر بولی۔ نہیں۔ لیجئے۔ اس نے گلاس نعیم کے ہاتھ میں تھما دیا، جو اس نے فوراً لبوں سے لگا لیا۔ سب مہمان آ گئے؟ بہت سوچ کر اس نے بات کی۔ تقریباً۔ عذرا نے تمسخر اور سادگی کے عجیب انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ نعیم نے محسوس کیا کہ سائے میں اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ ہو گیا تھا۔ اس نے گلاس میں سے 2 بڑے بڑے گھونٹ لیے۔ آپ ٹوپی بالکل نہیں اتارتے؟ وہ گھبرا کر ٹوپی اور پھندنے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتار دیجئے۔ اس نے جلدی سے ٹوپی اتار دی۔ یہ بٹن کھول دیجئے۔ عذرا نے انگلی سے اس کے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ اوپر کے 2-4 بٹن کھول چکا تو دفعتاً وہ بہت گہری چھینک گئی۔ میرا مطلب ہے کہ صرف یہ کہ آپ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی شیروانی میں؟ نہیں۔ یوں بھی دیکھیے، یہ ہمارے مٹر پھول سوکھ گئے ہیں، آخر اپریل تک ان کی بہار ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخ ہو رہا تھا۔ نعیم کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ وہ کوئی غیر معمولی شے نہیں بلکہ عام سی لڑکی تھی، بالکل جس طرح کا وہ خود تھا۔ جلد ہی اس کے سحر میں سے نکل آیا۔ عذرا نے ہاتھ بڑھا کر ہولی ہوکس کا ایک گلابی پھول توڑا۔ آج کل ان کی بہار ہے، مجھے اندر جانا ہے، آپ بیٹھیے، اس نے کہا۔ اندھیرے کی طرف جاتی ہوئی وہ ایک بڑی عمر کی سنجیدہ عورت کی طرح چل رہی تھی۔ نعیم نے اسے برآمدے میں غائب ہوتے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر چند خشک مٹر پھول توڑے۔ وہ کھڑکھڑا کر ٹوٹے اور بکھر گئے۔ مہمانوں کی ٹولیوں میں گفتگو بڑے زور و شور سے ہو چکی تھی۔ سامنے 3 انگریز بیٹھے چوتھے کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ یہ چوتھا، اس کا سیاہ ہیٹ نیچے گھاس پر پڑا تھا، ادھیڑ عمر کا بڑے سے سر والا شخص تھا اور بڑی محویت سے رمائی انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر کوئی قصہ بیان کر رہا تھا۔ نعیم آگے بڑھا۔ ایک لمبے صوفے پر مہاراج کمار پرتاپ گڑھ چیف کمشنر کے ساتھ بیٹھے تاش کے پتے بانٹ رہے تھے۔ تاش کے لیے یہ موزوں مت تو نہیں مسٹر، پر میں آپ کو سکھانے کے لیے بہت بیتاب ہوں۔ ایسا عجیب و غریب کھیل ہے جو یہاں پر کسی کو نہ آتا ہوگا۔ گزشتہ ماہ میں نے پیرس میں ایک خاتون سے سیکھا تھا۔ انہوں نے پتوں کی تقسیم سے غیر مطمئن ہو کر تاش اپنے سیکرٹری کو پکڑائے اور خود چیف کمشنر کو کھیل کے ابتدائی اصول سمجھانے لگے۔
ساتھ بیٹھی ایک انگریز خاتون بھی دلچسپی لینے لگی۔ سیکریٹری ماہر فن کی طرح تاش لگا رہا تھا۔ جب نعیم گملوں کی اس قطار کے ساتھ ساتھ جن میں موسم گرما کے پھول کی پنیری لگی تھی مہاراج کمار کے صوفے کے پیچھے سے گزرا تو وہ پتے ترتیب وار لگاتے ہوئے اچانک رک کر بولے، پیرس میں میں نے دیکھا مسٹر کہ جس ہوٹل میں میں ٹھہرا وہاں عجیب رواج تھا۔ وہ پیرس کا سب سے بڑا ہوٹل تھا اور ہر ایک سویٹ کے ساتھ دو دو غسل خانے تھے۔ کیا ہوا کہ صبح صبح جب میں نہانے کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے والے سویٹ میں سے ایک صاحب ننگ دھڑنگ کمر کو تولیے سے پہنچتے نکلے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا، اوہ معاف کیجیے، اور واپس چلا آیا۔ وہ صاحب جواب دیے بغیر نکل گئے۔ انگریز خاتون سرخ ہو گئیں۔ انگریزی بہت کم سمجھتے ہیں وہاں پر، وہ جلدی سے بولی۔ جی ہاں، راجکمار نے بے حد اخلاق سے کہا، بڑی دقت ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ فرانس کا ساحل آپ سے صرف 30 میل دور ہے۔ درست ہے، بالکل درست۔ خاتون نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات تو ہے۔ اچھا تو مسٹر، مہاراج کمار نے بہرحال بات جاری رکھی، دوسرے دن پھر یہی حرکت ہوئی۔ اب کے کوئی دوسرے صاحب تھے۔ میں بھی رٹائی سے سامنے دیکھتا ہوا پاس سے گزر گیا، لیکن آگے نکلنے پر میں ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھنے سے باز نہ رہ سکا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون بڑی بے خبری اور لا تعلقی سے میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں پیرس کا عادی ہو گیا۔ چیف کمشنر ہولے سے مسکرائے۔ سیکریٹری کے پاس نوجوان انگریز بیٹھا تھا، آگے جھک کر بولا، بھائی پیرس کی عورتیں ہندوستانی عورتوں کی طرح تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہاں جی، مہاراج کمار نے سوچتے ہوئے کہا، بڑی محنتی عورتیں ہوتی ہیں۔ اس پر زبردست کہا پڑا۔ سب جی کھول کر ہنسے۔ چیف کمشنر مسکرائے اور اپنے بے حد وسیع ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ مہاراج کمار پھر سے پتے تقسیم کرنے لگے۔ صرف وہی ایک شخص تھے جو انگریزوں کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ آگے دو بڑی بڑی پگڑیوں اور دھوتیوں والے ہندو تاجر بیٹھے تجارت کی باتیں کر رہے تھے۔ مجمع کے اوپر سے نعیم نے دوسری طرف دیکھا۔ 3 انگریزوں کو قصہ سنانے والا انگریز اب اٹھ کر ان کرسیوں کے آگے اس طرح پھر رہا تھا جیسے جنگلی جانور پنجرے میں چکر لگاتا ہے، اور اسی انہماک سے بول رہا تھا۔ پھاٹک کے اندر جو کاریں کھڑی تھیں ان کا نظارہ کرنے کے لیے چند بچے اور نچلے طبقے کے لوگ سڑک پر جمع ہو گئے تھے۔ چیف کمشنر کے ہمراہ آئے ہوئے سپاہی انہیں بید مار مار کر بھگا رہے تھے، لیکن وہ ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا کھڑے ہوتے تھے۔ مئی کے شفاف آسمان پر اب مکمل تاریکی تھی اور ستارے تھے۔ رات گرم تھی، درختوں میں رنگین کمکمے روشن تھے۔ اگلے صوفے پر اسے ایاز بیگ دکھائی دیے جو ڈاکٹر اینی بیسنٹ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں ایک اور شخص بہت صاف رنگت اور سیاہ بالوں والا بھی شامل تھا۔ نعیم اپنے چچا کے پاس خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ادب سرائے۔